पंजाब में जो तबाही सैलाब ने बचाई, हम या गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये कोई नागहानी आफत आई थी। पहले से मालूम था कि इंडिया पानी छोड़ रहा है। उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, लेकिन हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया, सिवाय इसके कि हमारी पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहिबा टिक टाक पर काम चलाएं। और हद ये है कि इतवार वाले दिन स्कूल खोल के ये स्कूलों में बच्चों के सवालात का जवाब देते हैं। इस वक्त जो तबाही हुई है पूरे पंजाब में, हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब खालिद नवाज सदायत साहब आपसे पूरी तफसील शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेजर साहब ने कहा है कि हालिया सैलाब को हम सिर्फ नागहानी आफत के नाम पे डाल के तो बरियत ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये पहले से पता चल चुका था कि बारिशों की पोजीशन भी और इंडिया ने जो पानी छोड़ना है उसके हवाले से भी तो ज़्यादा अच्छे इक़दाम किए जा सकते थे। बहरहाल इस हालिया सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को जहाँ पे बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, उसके साथ साथ किसान बरदरी का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ऑलरेडी पंजाब हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से हमारा किसान जो है वो तीसरी फसल बर्बाद कर चुका है, तो उसके ऊपर जो है ये सैलाब ने जो बाकी की मांदा कसर थी वो निकाल दी है। तो इस पे भी अभी तक सिर्फ टिकटॉक बनाने की हद तक मामला चल रहे हैं। हालात ये हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त कश्मीर के जैसा लावा पंजाब में भी पक रहा है, किसानों में भी पक रहा है। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो किसान जो है वो सफ़ेद पोश, वो ऑलरेडी 3 फसलों की तबाही की वजह से कर्ज़ों में डूबा हुआ है। उसकी जो फसलें हैं वो दोबारा से तबाह हो गई हैं, और इस बार ना सिर्फ फसलें तबाह हुई हैं, उसके साथ साथ उसके घर भी तबाह हो गए हैं। उसकी जो भी जानवर थे, माल मवेशी था, वो भी तबाह हो गया है। तो वो अभी तक उनके साथ कोई भी एक बाकायदा अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से उनको सपोर्ट करने की बजाय स्टिल टिकटॉक चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डीसी जैसे लोग जो हैं वो डब्बे पे जनाब मरियम साहबा की फ़ोटो लगा के तो लेके फिर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें एक केला है और एक बिस्किट है। तो क्या इस तरीके से और मतलब इन किस्म के इंतज़ामात के साथ आप उन जो तबाहशुदा लोग हैं उनकी क्या मदद करेंगे? आपको उसके लिए एक बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से मदद का करना चाहिए। उसको नई फसल के लिए तैयार करना चाहिए। जिनके तबाह हो गए हैं घर, उनको उनके घरों के लिए सपोर्ट करनी चाहिए। और सफ़ेद पोश इंसानों को भीख मंगों की तरह लाइनों में लगाने की बजाय जिस तरह से गवर्नमेंट लेना जानती है उसी तरह से देना भी जाना चाहिए। उनको बाइज़्ज़त तरीके के साथ सफ़ेद पोशों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से अगर हालात रहेंगे तो हमें ना सिर्फ लाइफ स्टॉक जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है, हज़ारों जानवर जो है जिन लोगों के गुम हो गए हैं, मर गए हैं, वो उनके लिए एक रूटीन की रोज़मर्रा ज़िंदगी की उनका किचन चलाने का ज़रिया थे। और अगर आज आप देखें कि जिस किसान का घर भी तबाह हो गया है, जिसके जानवर भी मर गए हैं और उसकी ऑलरेडी उसके ऊपर कर्जा था, तो आज वो बेयारो मददगार अभी तक खैमा बस्तियों में फिर रहा है। और गवर्नमेंट होश के नाखन लेने की बजाय आगे मेट्रो जैसे और बसों जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी के ऊपर तो लगा रही है, लेकिन वो जो वहाँ पे मतलब बेयारो मददगार बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। तो यकीनन मैं अपनी तरफ से, अपने किसान विंग की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से गवर्नमेंट को मुतनब्बे करता हूँ कि वो होश के नाखन लें और बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन किसानों को हर तरह से सपोर्ट करें, जिसमें सबसे पहले उनके घर बनाने में सपोर्ट करें, उसके बाद उनके लिए जो लाइफ स्टॉक है उसमें सपोर्ट करें, उसके बाद उनकी जो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको खाद, पानी, बिजली, इन सारी चीज़ों पे सब्सिडी दी जाए। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि एक इनिशिएटिव ले कि उस किसान को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो फसलें थी जो रेट ना मिलने की वजह से, गवर्नमेंट की बेतनाई की वजह से तबाह बर्बाद हुए हैं, उनके साथ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारफ़ करवाई जाए जो कि सब्सिडाइज हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो,
تاکہ کسان کو موٹیویشن ملے کہ اس نے فصل لگانی ہے اور اس فصل کا کچھ رزلٹ بھی آئے گا، نہ کہ جس طرح سے پہلے 3 فصلوں کی تباہی ہوئی ہے اور اس کے بعد سیلاب نے تباہ کر دیا ہے، تو اب باقی ماندہ جو ہے وہ اس کو کم از کم حوصلہ ملے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ارجنٹ اور آرگنائزڈ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. مزید بات کے لیے جناب اعجاز شفیع صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج کی ہماری پریس کانفرنس جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ کی طرف سے تھی، جس میں میرے ساتھ صدر جناب محترم میجر غلام سرور صاحب کسان ونگ پنجاب ہیں، اور میرے محترم جناب خالد نواز صاحب ہمارے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ہیں کسان ونگ کے، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں جی وکاس مان صاحب ہمارے سینئر نیب صدر ہیں کسان ونگ پنجاب. آج ہمارے 2-3 ٹاپک سے میں سارے 1 بائی 1 اس پہ آتا ہوں. سیلاب پہ کچھ بات ہوئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دیکھیں سیلاب کو ختم ہوئے تقریباً کوئی تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو ہے. 18 سے 20 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ہماری حکومت جو ہے، یہ میڈم مریم کی جو حکومت ہے، آج تک ہمارے پاس سروے مکمل نہیں ہوئے. آج تک ہمارے پاس ایسٹیمیٹ نہیں ہوا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہمارے مکان کتنے گرے ہیں، ہمارے جانور کتنے مرے ہیں، ہمارے جو ہے فصلیں کتنی تباہ ہوئی ہیں. ایک ٹینٹیٹیو جو ہمارا ایک سروے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ افراد، 4000 دیہات قصبے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہزاروں ایکڑ جو ہے وہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں کپاس ہے، گندم ہے، کپاس ہے، جس میں چاول ہے، کماد ہے. لیکن گورنمنٹ کے پاس ابھی تک ڈیٹا نہیں آیا. گورنمنٹ ابھی کل بھی کہہ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں، کہ میڈم ٹک ٹاکر کہہ رہی تھی کہ ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے جن کے مکان گرے ہیں، 5 لاکھ دیں گے جن کے جانور. ان کو یہ نہیں پتا کہ بکری اگر گئی ہے تو اس کو کتنا دینا، بھینس کی قیمت کیا ہے. وہ کیونکہ خان صاحب کہتے تھے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے یہ کوشش نہیں کرتے. ابھی تک 3 ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی گا گے گھی پر کام چل رہا ہے. کہاں ہے آپ کا سیٹ اپ، کہاں پی ڈی ایم آپ کی، کہاں ہے آپ کے حکومتی محکمے جو پورا سال تنخواہیں لیتے ہیں، پورا سال یہاں مراحت لیتے ہیں، لیکن 3 ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے پاس ابھی تک ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوا. کسان پرسان حال ہے، جو لوگ متاثر ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے پابندی لگا دی کہ جی کوئی لوگ نہیں جائیں گے. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جاتے تھے، ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا محترمہ کی طرف سے، جی ہم نے فوڈ نہیں دینے دینی. بھائی یہ پنجاب آپ کے باپ کا ہے، پنجاب کے لوگوں کا ہے. یہاں ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے متاثرین کو ان کی مدد کرے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کچھ علاقے بے شک میرے ساتھ سروے کر لیں، یا ان پورا جو ان کے وزراء گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ملتان میں بند بوسن گئے ہیں، وہاں لوگوں کو کیا دیا. میں علاقے آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، آپ پوچھیں ان سے کسی منسٹر سے بیٹھ کے. بسی وینس ہے، وہاں گئے ہیں، عنایت اللہ پور ہے، کبیر والا میں موضع کتال پور ہے، شجا آباد جلال پور ہے. جلال پور میں جا کے دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اس کی ایک بستی ونجنوال ہے، وہاں دیکھیں کتنا نقصان ہوا، پورا موضع تباہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا. اسی طرح علی پور اور اچ شریف، باول نگر کی چشتیاں، کتنے لوگ گئے ہیں، جا کے پوچھیں کن لوگوں کو کیا سامان دیا. ہاں گئے ہیں وہاں صرف اپنے فوٹو بنانے کے لیے، نہ وہاں ان کو کشتیاں ملی ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اگر کشتیاں تھیں تو ان کے اندر پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول تھا تو اس کے پیسے نہیں تھے، اور بعض کشتیاں ایسے تھیں جن کے اندر انجن ہی نہیں تھے. تو محترمہ آپ کیا کر رہے ہیں، پنجاب کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں آئے روز اب جا کے آپ جہاں آپ بسوں میں کمیشن کھا رہی ہیں، آپ کا ایک مافیا کمیشن مافیا ہے، اس نے الیکٹرانک بسیں شروع کر دی ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ آپ بسیں بانٹ رہی ہیں. 50 لاکھ افراد جو سیلاب میں متاثرین سیلاب ہیں، ان کا آپ کو پرواہ نہیں ہے. آپ نے وہاں جا کر آج تک کسی کو ریسکیو نہیں کیا، کسی کو ریلیف نہیں دیا. آج بھی ان کو آپ وہ ڈبے بانٹ رہے ہیں کھانے کے. بھئی یہ تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا کام تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ سیلاب آخری جو ریلا آیا تھا وہ 13-14 ستمبر کو آیا تھا. اسی طرح ہی ہے نا جی،
13-14 ستمبر کے بعد نہیں آیا. آج 4 اکتوبر ہو گئی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جی مجھے ڈیٹا دکھا دیں, ان کے پاس کہاں ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں, کتنے لوگوں کو انہوں نے ریلیف دے دیا ہے, کتنی فصلات تباہ ہوئی ہیں, ان کو کیا ریلیف دیا ہے. آج ایک پریس کانفرنس, ایک میٹنگ کر رہی تھی محترمہ, اس میں کہہ رہی تھی ہم نے انجیکشن لگائے ہیں, ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دی ہے. بھائی جا کے دیکھیں وہاں لوگوں کو طبی سہولیات بالکل, یہ ان علاقوں میں چلے جائیں, کسی علاقے میں جائیں, میرے ساتھ جائیں, ہمارے ساتھ جائیں, ہماری ٹیمیں پہلے بھی گئی تھیں اور اب بھی جا رہی ہیں, دیکھیں کہاں لوگوں کو طبی سہولیات مل رہی ہیں. تو میں ابھی کل کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے بھیک نہیں مانگنی. بھئی آپ نے بھیک نہیں مانگنی تو آپ نے تو سروے بھی کہہ رہی ہے کہ بین الاقوامی ٹیموں سے سروے کرواؤں گی, تو ان کو پیسے کون دے گا؟ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو چاہیے تھا یہ بسوں والا پروجیکٹ یا یہ 2 نمبری جتنا جس میں کک بیک آپ کے پاس ہیں وہ پروجیکٹ ختم کر کے آپ ان غریب پرسانے, جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں, جو کھلے اسمان تلے بیٹھے ہیں, جن کی فصلات اجڑ گئی ہیں, جن کے پاس اب کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, ان کی جا کے مدد کرتی, وہاں جا کے فوٹو بناتی, تو پھر ہم کہتے کہ جی آپ واقعی مدد کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ جی مجھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میرے فوٹو بنتے ہیں. جب آپ صرف فوٹو ہی بنائیں گی تو پھر لوگ, آپ میڈیا اور ہم لوگ کیا کہیں گے کہ صرف فوٹو سیشن اور ٹک ٹاک بناتی ہیں. آپ کبھی پنجاب, یہاں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ کیا سب پنجابی ہیں؟ یہ پنجاب پنجابیوں کا نہیں ہے, یہاں پہ سریکی بھی ہیں, پٹھاری بھی ہیں, یہاں پر دوسری قومیں بھی ہیں. آپ کو اور کوئی کام نہیں ملا. آپ پنجاب کے سیلاب کی تباہ کاریوں کو چھپانے کے لیے آپ نے تعصب کی ایک زبان شروع کر دی ہے کہ پنجاب, پنجابیوں کا پنجاب. یہ پنجابیوں کا نہیں ہے, یہاں اور قومیں بھی بستی ہیں, اور لینگویجیں بھی رہتی ہیں. محترمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سرائکی بھی رہتے ہیں بہت سارے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پٹھاری بھی رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر دوسری لینگویج بھی بہت ساری ہیں. تو اس کے ساتھ میں اگر آگے چلوں, دیکھیں سب سے ہمارا لاسٹ ٹائم بھی یہاں کچھ دوستوں نے کہا جی آپ گندم پہ ہی بات کرتے ہیں, گندم پہ بات کیوں نہ کریں, گندم ہی ہمارا فوڈ سیکورٹی ہے. گندم کا اب حشر کیا ہونے جا رہا ہے, اب گندم کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اب گندم 15 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جو غریب کاشتکار تھا اس سے گندم خریدی گئی ہے 1800-2000 روپے من, اور ان کے ذخیرہ اندوز جو ان کا اپنا مافیا ہے, اس مافیا نے وہی گندم, آپ کو یاد ہوگا جاپان جب یہ گئی ہے میڈم, اس وقت گندم کی قیمت 3500 سے 3900 روپے من ہو گئی تھی. اور آتے ہی میڈم نے کیا کیا جی, ٹک ٹاکر نے کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ 3000 روپے من سے زیادہ نہیں خریدی جائے گی. او بھائی کہاں آپ بیٹھی ہیں, کس دنیا میں رہتی ہیں؟ جو غریب کاشتکار تھا, جو پورا 6 مہینے دن کو رات کو گرمی ہو سردی ہو وہ اپنی راتیں اس فصل کو پالنے پہ لگاتا ہے, اس کو آپ نے ریٹ دیا ہے 1800-2000, اور اب آپ نے نوٹیفیکیشن, اب کہاں گیا آپ کا IMF؟ اب آپ کو IMF یاد نہیں ہے کہ آپ کیوں نکال رہی ہیں 3000 روپے کا نوٹیفیکیشن؟ اس لیے کہ گندم ساری سٹور کی ہے غریب کاشتکار سے اس کے مافیا کے لوگوں نے, اور وہ مافیا نے صرف 3, آپ دیکھیں اپریل میں گندم ختم ہوتی ہے, اپریل ماہ میں, اور ستمبر میں, اگست ستمبر میں جا کے اس کا ریٹ ہو جاتا ہے 3200-3500 روپے. اتنے شارٹ ٹائم میں 1200 روپے فی من کے حساب سے انہوں نے کمیشن کمایا ہے. اور اگر یہی پیسے غریب کاشتکار کو دیتے تو آج آئندہ فصل وہ اچھی کاشت کرتا. اب کاشتکار اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ یہ جھوٹ بولتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2024-25 میں جب فروری میں یہ لوگ آئے, فارم 47 کی گورنمنٹ آئی, اسمبلی میں ہم لوگوں نے 4 سیشن کیے اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم 12 ایکڑ والے کو 6 بوری گندم کی دیں, ان سے خریدیں گے. ایک دانہ نہیں خریدا, یہ ریکارڈ کی بات ہے, آپ چیک کر لیں. اس کے بعد وہ سیزن اسی طرح زمینداروں نے اس وقت کاشتکار نے 2600 روپے میں بیچی. اگلا سیزن آیا, اس نے پھر جھوٹ بولا. اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے ہمارے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی ہے کہ آپ لوگ گندم کاشت کریں, میں آپ کو پرافٹ دوں گی. آپ کو یاد ہے اس چیز کا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈ تھا کہ جی آپ لوگ گندم زیادہ سے زیادہ کاشت کریں, پرافٹ میں دوں گی. اور اس سال گندم جو بیچی گئی ہے وہ 1800 سے 2200 روپے من بیچی گئی ہے. کہاں گیا اس کا پرافٹ؟ اب میڈم آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے.
اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف سٹاک گندم کا 8 لاکھ ٹن ہے. آئینی طور پر 28 لاکھ ٹن ہونا چاہیے فوڈ سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن ہمارے پاس صرف 8 لاکھ ٹن ہے، کیونکہ کچھ ہم نے خرید نہیں کی تھی، اس گورنمنٹ نے نہ پاسکو ختم کر دیا، فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا، اور جس وجہ سے گندم کی خریداری نہیں ہوئی، باقی ساری سیلاب میں بہہ گئی ہے. وہ جس طرح بھائی نے کہا انڈیا سے فلڈ شروع ہوا ہے، ملتان تک پہنچتے پہنچتے کہاں یہ لوگ تھے؟ کیوں نہیں اپنی گندم کو سکیور کیا؟ اب 15 لاکھ ٹن یہ خریدیں گے، کک بیک لیں گے، کمیشن لیں گے، اور گندی گندم لا کر ہمیں کھلائیں گے. آگے چلے، مکئی کی پیداوار، مکئی جو ہمارے کاشتکار غریب کاشتکار سے خریدی گئی 2200 روپے فی من، آج مکئی کا ریٹ ہے 3300 روپے من. کیوں ہے؟ کہ وہ پھر اس ذخیرہ اندوز مافیا، یہ ہمیں مافیا کہتی تھی، غریب کاشتکار کو مافیا کہتی تھی. اس کو شرم آنی چاہیے تھی یہ غریب کاشتکار کو مافیا ان کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے گندم سٹاک کی، جنہوں نے اب مکی سٹاک کر کے 3500 روپے من سیل کر رہے ہیں. اور آگے آ جائے چینی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے. ابھی یہ گندم کا سکینڈل آئے گا انشاءاللہ، چینی کا سکینڈل دیکھ لیں. چینی فروری 2025 میں 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی گئی ہے، اور اب کراچی 7.5 لاکھ ٹن امپورٹ کی گئی ہے. او بھئی کہاں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کس جہان میں رہتے ہیں آپ؟ اتنے نالاحق نااہل ہیں کہ آپ کو یہی اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی کھپت کتنی ہے، آپ کے پاس سٹاک کتنے ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کر کے کمیشن لیا اس میں، اب امپورٹ کر کے اس میں پیسہ کمانے لگے. اور اب وہ چینی جو پڑی ہے جی کراچی پورٹ پہ ہے، اب وہ چینی کیا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں. میں آپ کو میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ چینی جو امپورٹ کی گئی ہے، چینی بہت بریک چینی ہے. گھروں میں بریک چینی استعمال نہیں ہوتی، موٹی چینی استعمال ہوتی ہے. اب اس منافع خوروں کی چینی کو فروخت کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ وہ پنجاب فوڈ سیکورٹی کے تھرو ان کو بیکریوں کو، پیپسی کولا، کوکا کولا، اور جو گورنمنٹ کے انڈر محکمے آتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے اندر، ان محکموں میں فروخت کرا رہی ہے، کیونکہ وہ چینی گھروں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. جب وہ چینی آئے گی اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ چینی کی قیمت، ابھی دیکھ لیجیے گا 1 ماہ بعد چینی کی قیمت 120-125 روپے آ جائے گی، جو اس وقت 200 روپے کے قریب ہے. اور جب وہ قیمت یہاں پہنچے گی تو سیزن شروع ہو جائے گا شوگر کین کا، اور غریب کاشتکار کو پھر لوٹا جائے گا. اس سے گنا پھر 250-300 روپے فی من خریدا جائے گا، اور اس کا بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ جی دیکھیں چینی مارکیٹ میں 120 روپے من ہے. تو میں آپ کو اپنی پی ٹی آئی کسان ونگ کی طرف سے اس حکومت کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب کاشتکار کا احتساب نہیں ہونے دیں گے. ہم غریب اپنے کاشتکار کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی ہم سیلاب زدگان کو تنہا چھوڑیں گے. ہم پہلے بھی گئے تھے، اب بھی جا کر آپ کو وہاں ننگا کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کتنا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں. اور نہ ہی ہم کاشتکار کے ساتھ یہ جو بھونڈا مذاق ہو رہا ہے گنے کے ساتھ، چینی کے ساتھ، اور یہ گندم کے ساتھ اور مکی کے ساتھ، تمام فصلات تباہ ہو گئی ہیں. اور کاشتکار ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں. یہ ہمارا کاشتکار تباہ کر کے، شاید ان کو تسکین ملتی ہے کہ کاشتکار کی فصلیں تباہ کر کے، کاشتکار کا معاشی قتل کر کے. اور جب بھی یہ حکومت آئی ہے اس وقت بھی اسی طرح ہوا ہے، اب بھی اسی طرح ہوا ہے. ایک ابھی ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہی تھی کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے. محترمہ، میں آپ کو سارے میڈیا کے تھرو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے شہباز شریف جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے بوٹ پہن کے 2010 میں کہاں پھر رہے تھے؟ نکالیں وہ خبریں. وہ بھی کہہ رہے تھے یہ تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہے. 2010 میں بھی آیا، 2024 میں بھی آیا. جس طرح میرے بھائی نے کہا، یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ ناگہانی آفت نہیں ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے کہ گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. کہ وہ سوئی اس لیے ہوئی ہے، یہ کسان سے، غریب کاشتکار سے، رورل ایریا کے لوگوں سے یہ بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو مسترد کیا تھا، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. وہ جانتے ہیں کہ یہ فراڈیے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے غریب کاشتکار سے ظلم کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، انہوں نے ووٹ دیا تھا قیدی نمبر 804 کو. اس لیے یہ غریب کاشتکار کا اور رورل ایریا کا احتساب کر رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے اس حکومت سے، کہ ہم
ایک تو ہم اس کاشتکار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان تحریک انصاف پوری اور خاص طور پر کسان ونگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک اس غریب کاشتکار کو آپ سبسڈائز کھاد نہیں دیتے، دیکھیں کھاد کی قیمتیں پچھلے 1.5 ماہ کے اندر ڈی اے پی کی قیمت 1,1200 روپے تک بڑھی ہے۔ ڈی اے پی کی قیمت کا اندازہ کر لیں، پچھلے 1.5 ماہ کے اندر 1000 سے لے کے 1200 روپے تک، ابھی کل ہی 500 روپے اس کی قیمت بڑھی ہے۔ کہاں یہ آپ روٹی کو کور کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، آپ کو ڈی اے پی یوریا کی قیمتیں نظر نہیں آ رہی؟ 2022 کی بھی میں بات کروں گا، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت کاشتکار کو 4000 روپیہ قیمت ملی تھی گندم کی، اور آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا اس وقت روٹی کی قیمت 10 روپے تھی، اس وقت روٹی کی قیمت 10 روپے تھی، اور آج کاشتکار کو ذبح کر کے اس کا معاشی قتل کر کے نہ روٹی کی قیمت وہاں رہی ہے۔ آج روٹی کی قیمت چیک کر لیں مارکیٹ میں 18 روپے سے لے کر 20 روپے تک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جب تک یہ حکومت کاشتکار کو سبسڈائز ریٹ پہ اس کو فرٹیلائزر نہیں دیتی، اس کو اپنا سپرے نہیں دیتی، معیاری بیج نہیں دیتی، بجلی نہیں سستی سبسڈائز کرتی، اس وقت تک ہمیں سڑکوں پہ جانا پڑے ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہمیں کیمپ لگانے پڑے ہر ضلع میں۔ ہمارا کاشتکار ونگ الحمدللہ اس وقت فعال ہو چکا ہے تحصیل لیول تک، اور بہت جلد ہمارا کسان ونگ جو ہے وہ یونین کونسل لیول تک فعال ہوگا، اور ہم اپنے کسان کے لیے اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کو جب تک وہ یہ ریلیف نہیں دے گی اس کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ حیران ہوں کہ یہ کل کہہ رہی تھی کہ جی میں اپنے پنجاب، میرا پنجاب آپ کا پنجاب نہیں ہے، یہ ہم سب کا پنجاب ہے، ٹیکس ہم دیتے ہیں، آپ یہاں چوری اور ڈکیٹی کرنے آتے ہیں، آپ کا پریویس ریکارڈ آپ 85 سے اس پنجاب پہ مسلط ہیں، بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کہتی ہیں جی میں پنجاب کو یہ کروں گی، اگر آپ کروں گی کہتی ہیں تو آپ کا چچا اور آپ کے والد کیا کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے اس پنجاب میں پھر کیا کیا ہے؟ آپ انگلی توڑ دیں گی میڈم، انگلیوں کے بہت سارے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، انگلیوں کو اپنیوں کو بھی سنبھال کے رکھیں اور دوسریوں کو بھی رہنے دیں، تو یہ انگلی والے چکروں میں نہ آئیں، پنجاب کی خدمت کریں، پنجاب کے غریب کاشتکار کو، غریب کسان کو، غریب آدمی کو ریلیف دیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی انگلی کدھر جاتی ہے اور آپ کی انگلی کو آپ دوسرے کی انگلی کہاں لے کے جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ گورنمنٹ نہیں گئی، وہاں کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو 4-5 10 اپنے ساتھ لا کر بٹھاتے تاکہ وہ اس طرح کا دور کا کہتے کہ ہم تک کچھ نہیں پہنچا۔ جی میں نے یہ جو علاقے آپ کو بتائے ہیں، آج بھی میرے ساتھ ہمارے پاس سارا اس کا ویڈیو ریکارڈ ہے، جو ہم لوگ گئے ہیں، ملتان گئے ہیں، اس میں نے 3-4 موضع گنائے ہیں، کبیر والا گئے ہیں، شجاع آباد، علی پور، اوچھ شریف، یہ سارے وہ ایریے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈ بھی ہے، دوسرا ریکارڈ بھی ہے۔ ہم ان لوگوں کو یہاں بھی لائیں گے کیونکہ وہ تو ابھی ان کے پاس گھر اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اور ہم ان کو لاہور ٹرانسپورٹ نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ ان کے پاس جائیں گے، ایک وزٹ ہم نے کیا، دوبارہ جا کے آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے ساتھ اور دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ جی وہ ابھی تک جو ہمارا اپنی ہے اس میں 4000 موضع جات ہیں جو استبائی میں، اور ہزاروں ایکڑ تقریباً جو ہم نے ابھی تک ایسٹیمیشن کی ہے، 1000 سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اور تقریباً 1200 بندے زخمی ہوئے ہیں، 6000 یہ ہے تقریباً 6000 مکانات، 5629 مکانات جو ڈیمیج ہوئے ہیں، اسی طرح 130 کلومیٹر سڑکیں ہیں، 248 پل ہیں اور بے شمار نقصانات ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا سروے، ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں، سن لیں میری بات، ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے جس سے ہم کیلکولیٹ کریں، یہ تو ہم انڈیویجول طور پر گئے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں چاول، ٹماٹر۔ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ بیان کر دیا کہ پنجاب میں اتنے مسئلے ہیں، ہم جو ٹی وی پہ اور میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ جو اڈیالہ کے قیدی سے معافی کی بات چلی تھی، اب تو حکومت کے ایوانوں میں معافی چل رہی ہے، تم معافی مانگ لو، تم معافی مانگ لو، اس کا مطلب ہے ملک کا مسئلہ تو معافی رہ گیا۔
نہیں آپ ذرا مسئلے خامخواہ اٹھا رہے ہیں. نہیں جی، کہیں بھی معافی والا آپ مجھے، میں میڈیا کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہاں سارے میڈیا کے دوست ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی معافی کی بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف نے اگر بات کی ہے تو ہمیشہ اس پاکستان کی سلامتی کی، اس فلاح بہبود کی، پاکستان کے استحکام کی بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگنے کے لیے. معافی تو وہ مانگے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک ریلیف نہیں ملتا یا ریلیف نہیں کیا جاتا متاثرین کو، آپ لوگ جو ہے سڑکوں پہ بھی آئیں گے، احتجاج بھی کریں گے، کیمپ بھی لگائیں گے. کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے پاس کہ فلاں ڈیٹ تک اگر آپ یہ ریلیف نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے، اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیمپ لگائیں گے؟ جی، آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے ان کی پکچر آپ کو پیش کر دیں کہ آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں، کہیں پر ان کا کوئی ریلیف یا کوئی وہ ڈیٹا نہیں آیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہم جہاں جہاں جو ہمارے متاثرین جو ایریاز ہیں جو پنجاب کے اندر، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 39 ڈسٹرکٹ ہیں اور ان میں سے کوئی 23-24 ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے ہیں فلڈ کی وجہ سے. ہم لوگ قصور بھی گئے تھے، وہاں بھی یہی حال تھا. تو ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد، کیونکہ حکومت اب بالکل ڈھیٹ ہو گئی ہے، اس کے کانوں پہ جوں نہیں رٹ رہی، ان کو صرف اپنی تصویریں بنانے کے چکر ہے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ان علاقوں میں احتجاجی کیمپ بھی لگائے گی. ہماری کسان ونگ پاکستان تحریک انصاف. سر میں نے پہلے شاید عرض کر دیا، نہیں تو میں دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ گندم کی کاشت آپ نوٹ کر لیں کہ پچھلے سالوں سے 50% ویسی کاشتکار کم کاشت کر رہے ہیں. 50%، کیونکہ اس کو پیداواری لاگت ہی نہیں آپ دے رہے تو وہ کاشت کیا کرے گا؟ وہ صرف اپنے کھانے کے لیے کاشت کر رہا ہے. اور ہم بھی کاشتکار کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کاشت کریں، صرف اپنے کھانے کے لیے کریں، کیونکہ آپ کے پیداواری لاگت ہی، یہ حکومت نالیک نہل حکومت آپ کو پیداواری لاگت نہیں دے رہی. پیداواری لاگت ہماری 3200 روپے آ رہی ہے. یہ محکمہ زراعت کے ایسٹیمیٹ ہیں، ہمارے ایسٹیمیٹ نہیں ہیں. تو سر اس میں میں تو دس رہے جی، میرا خیال ہے کئی ہزار ایکڑ ایسی زمین ہے جہاں پر تقریباً 5-6 فٹ ریت آ گئی ہے، مٹی آ گئی ہے، جو شاید اگلے کچھ 6-7-8 ماہ بھی ناقابل کاشت رہے. وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اس کو بلڈوز کرے گا، اس مٹی کو اٹھائے گا. اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتا دوں کہ آپ کے پیرلر کے پی گورنمنٹ ہے، کے پی گورنمنٹ کے جو وہاں بھی فلڈ آیا ہے، اور کے پی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 1 منٹ کے لیے وہ بھی بریف کر دیتا ہوں کہ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر، کے پی گورنمنٹ نے 1 ہفتے کے اندر سارا جتنا فلڈ تھا اس کی ایسٹیمیشن کی، اور ان لوگوں کو جو دیا گیا ہے فلڈ میں، یہ لے نہیں 1 منٹ سر، یہ بتا دیتے. فلڈ کے اندر کے پی گورنمنٹ نے جو عوام کو ریلیف دیے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی. ہاں جی، جو بندے فوت ہوئے ہیں ان کو 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے. اب چیک کر لیں، جو زخمی ہیں ان کو پہلے 50,000 دیا جاتا تھا، اس دفعہ کے پی گورنمنٹ نے 5 لاکھ دیا ہے. جن کے گھر فل ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو 4 لاکھ سے بڑھا کے 10 لاکھ کر دیا ہے. اور اسی طرح جن کے پارٹلی ڈیمیج ہوئے تھے مکان، ان کا معاوضہ جو ہے 1 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ کر دیا. اور اسی طرح جو پہلی دفعہ فوڈ سیکورٹی میں ان کو فوڈ پرووائڈ کی گئی ہے فی کس 15,000 روپے. اور جن گھروں میں مٹی چلی گئی تھی ان گھروں سے مٹی بھی اٹھائی گئی ہے اور کھیتوں سے بھی اٹھائی گئی ہے. لیکن آج جس گورنمنٹ میں، جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی پالیسی آئی ہے تو آپ لوگ بتا دیں. Thank you.